मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। बातिल का जवाब देने के बजाय उल्टा बातिल से सवालात पूछना शुरू कर दो। मुहर्रम का महीना चल रहा है ना, बिदती लोग क्या बोलते हैं, अभी रबीउल अव्वल आएगा तो फिर उसमें नई नई चीजें शुरू हो जाएंगी। तो बिदती लोग अक्सर एक फलसफा पेश कर रहे हैं कि हम अच्छा ही कर रहे हैं ना, किसी की याद में रो रहे हैं या नबी की याद में हलवे खा रहे हैं। तो बिदत की दो किस्में, एक बिदत हसना, बिदत सय्या, एक अच्छी बिदत एक बुरी बिदत। हम कहते हैं अजान से पहले हम सलातु वस्सलाम पढ़ते हैं, दुरूदी पढ़ रहे हैं ना, क्यों किसी को बुरा भला थोड़ी कह रहे हैं। तो अच्छी बिदत और बुरी बिदत। तो बजाय जवाब देने के ना आप ये कहा करो फिर दो चार और लगा दो इसके आगे। जब आप अजान खत्म करते हो ला इलाहा इल्लल्लाह पे, तो ला इलाहा इल्लल्लाह के बाद मोहम्मद रसूलुल्लाह भी बोल दो। क्या ख्याल है? अजान में 4 दफा है ना, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, 8 दफा कर दो। नहीं ये बात समझ में? कोई बुरा भला थोड़ी कह रहा है, अल्लाह की किबरियाई थोड़ा, बल्कि अजान ही 6 दफा दे दिया करो। कोई देने देगा? खुद जो लोग सलातु व सलाम पढ़ते हैं उनकी मस्जिद में भी कोई नहीं देने देगा। बोलेगा भाई ये क्या लेकर आया है? तो कहें जो आप जब सलातु व सलाम ले आए तो हमने अल्लाहु अकबर भी ले आए। वो एक दो फेंकू बैठे हुए थे ना, एक ने कहा मेरे दादा का इस्तबल इतना बड़ा था कि उसमें घोड़ा पूरे साल भागता रहता, इस्तबल खत्म नहीं होता। उसने कहा अच्छा भाई। उसने कहा मेरे दादा के पास इतनी बड़ी लाठी थी कि यहीं से बैठ के सितारों को एडजस्ट करते रहते थे कि ये वाला सितारा थोड़ा वहां चला जाए। तो उसने कहा अबे तू झूठ बोल रहा है। क्यों झूठ क्यों बोल रहा हूँ? कह रहे इतनी बड़ी लाठी वो रखते कहाँ थे वो? उसने कहा तेरे दादा के इस्तबल में रखते थे वो, तेरे दादा के। तो आप पूछ रहे भाई ग्रीन चैनल वालों से कि ये आपने अजान से पहले अनाउंसमेंट के साथ सलातु व सलाम जो शुरू किया है इसकी क्या दलील है? तो वो वही जवाब देते हैं कि कोई बुरी चीज तो नहीं है ना। तो फिर एक मस्जिद बनाएं, उसमें 4 दफा अल्लाहु अकबर के बजाय 8 दफा, और अजान खत्म हो रही है ला इलाहा इल्लल्लाह पे, आप खत्म करें ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो जिस दलील से आप उसको रोकेंगे कि ये गलत है, उसी दलील से हम सलातु व सलाम को भी रोकेंगे। भाई अजान में एडिशन मत करो। एक कंप्लीट अजान हमें दी गई है, उसमें इजाफा ना कमी होगी ना उसमें इजाफा होगा। मुहर्रम को रोने का महीना करार दे दिया है। हजरत हुसैन पे जुल्म हुआ था, हम मानते हैं इस कायनात में बदतरीन जुल्म हुआ है सैयदना हुसैन इब्न अली रजी अल्लाह अन्हु पर, लेकिन उस जुल्म में आप शरी हुदूद को क्रॉस नहीं कर सकते। आपको करना वही है जो अल्लाह रसूल का हुक्म है। अगर गमे हुसैन में रोना नबी की सुन्नत है तो जब गम हुआ था उस वक्त सुन्नत था। हर साल मुहर्रम में क्या नबी रोए हैं क्या? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब फरिश्तों ने बताया कि सैयदना हुसैन को कत्ल किया जाएगा तो आप रोए, उस वक्त रोना ये नेचुरल है। जब इंसान गम की खबर मिलती है तो क्या होता है? रोता है इंसान। तो क्या आपने सहाबा को बताया कि हर साल रोना है? या जब जिब्रील ने आपको खबर दी अगले साल जब वही तारीख आई थी तो आप उस गम को याद करके दोबारा रोते? देखो एक है रोना, एक है रोने की कोशिश करना। हमारे नबी की नवासी का इंतकाल हुआ, छोटी बच्ची, आपकी गोद में इंतकाल, आपकी आंखों से आंसू जारी हो गए। सहाबा ने कहा या रसूल अल्लाह आप तो हमें सब्र की तलकीन करते हैं, आप क्यों रो रहे हैं? इसका मतलब क्या है कि नबी बाकायदा प्रोग्राम करके माज अल्लाह नकले कुफर नहीं रो रहे थे, गैर इख्तियारी रो। आपने फरमाया तो दिल गमजदा है। फरमाया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिल गमजदा, अपने बेटे के इंतकाल पे आपने फरमाया दिल गमजदा है, आंखें अशबार है, लेकिन जबान से वही निकलेगा जिस पे हमारा रब हमसे राजी होगा। जबान से हम गम के अल्फाज नहीं निकालेंगे। रोने इस्लाम में नोहे को क्यों हराम करार दिया गया? रोने पीटने को क्यों? 3 दिन के बाद तो ताजियत मकरू है इस्लाम में, ताकि गम को लंबा ना खींचो आप। हुसैन से मोहब्बत ये नहीं है कि आप हर साल मुहर्रम में रोना पीटना शुरू करें। इस्लाम में रोना गम की वजह से खुद ब खुद किसी को रोना आ रहा है, ठीक है, बाकायदा रोने का प्रोग्राम बनाना क्या है? ये नाजायज है। और वैसे भी इस्लाम में दिनों की ये वैल्यू नहीं है कि फला दिन को क्या हुआ था। यकम मुहर्रम से लेके 30 जिलहिज्जा हर दिन इस्लामी तारीख में खुशी का भी है और गम का भी है। हर दिन में कुछ ना कुछ हुआ है, कोई खुशी का काम हुआ होगा, कोई गम का काम हुआ होगा। इसलिए इस्लाम ने खुद हमें तारीखें दे दी कि कौन सी तारीख खुशियों की है, गमों की तो कोई तारीख दी नहीं इस्लाम में।
یکم محرم سے لے کے 30 ذی الحجہ تک ہمارے پاس جو دن آتے ہیں یا تو عبادت کے آئیں گے یا خوشیوں کے آئیں گے. غم کا کوئی بھی دن اسلام نے ہمیں نہیں دیا, نہ کوئی منحوس مہینہ کسی مہینے کو قرار دیا. ہمارے پاس خوشی کا دن کون سا ہے؟ عید الفطر. اس میں غم کا ہے خوشی ہے؟ کیا کوئی پیدا ہوا تھا اس دن؟ رمضان کے روزے ختم ہوئے ہیں بھائی, ایک عبادت کی آپ نے, 27ویں رات عبادت کی رات, کوئی پیدا ہوا تھا اس دن؟ لیلۃ القدر تھی, اللہ نے قرآن نازل کیا اس کے اندر. قرآن نازل ہونے کی وجہ سے لیلۃ القدر نہیں بنی. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر, اللہ کہتے ہیں پہلے سے لیلۃ القدر تھی, ہم نے اس میں کیا کر دیا؟ مبارک رات کا انتخاب کیا, تو پہلے سے مبارک تھی وہ. عید الاضحیٰ کیا ہے؟ قربانی ہے, کسی کی پیدائش اور کسی کی وفات یا شہادت کا دن نہیں ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا عدوى ولا طیرہ, اسلام میں نحوست تو ہے ہی نہیں. کسی دن کو, کسی مہینے کو, کسی شخصیت کو منحوس قرار دینا یہ اسلام میں جائز نہیں ہے. تو سیدنا حسین سے محبت کا تقاضا آپ کو فالو کرنا ہے. پھر بھی میں بار بار کہتا ہوں, جو شیعہ حضرات جو کر رہے ہیں ان کو کرنے دو, کسی کو چھیڑو نہیں آپ جا کے. ہمارا ملک فرقہ واریت اور لڑائی جھگڑوں کا متحمل نہیں ہے, لیکن آپ کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ آپ یا تو ادھر ہو جاؤ یا ادھر ہو جاؤ. تو بات میں سمیٹتا ہوں, میں یہ کہہ رہا تھا باطل. تو اللہ میاں نے قرآن میں کہا کہ میں نے انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا, اچھے عمل کے لیے پیدا کیا, قرآن کہہ رہا ہے. اور اچھے عمل کو بھی اللہ کہہ رہا ہے اگر تمہیں یہ بات میرا دعویٰ سمجھ میں نہیں آتا ہے تو تم بتا دو کیوں پیدا کیا. ہمارے پاس کوئی جواب ہے کیوں پیدا کیا؟ ہم نے ہٹ دھرمی یہ کی کہ ہم نے انکار کر دیا کہ خدا نے پیدا کی. ہم نے کہا یہ کائنات خود بخود بنی ہے, یہ کائنات نظریے پیش کر دی ہم نے. یعنی اتنی بڑی ہٹ دھرمی کہ اللہ بار بار جو کہہ رہا ہے کہ یہ کائنات میں نے بنائی ہے, سب مانتے تھے ہاں جی اللہ نے بنائی ہے, تو اللہ کہتے ہیں میں نے تو اس لیے بنائی, تم بتاؤ کیوں بنائی. اب ہمیں جواب نہیں ملا تو ہم نے کیا کہا یہ تو بندر سے پیدا ہو گئے ہم لوگ. ایک صاحب ابھی 1-2 دن پہلے ملے, وہی اسی ڈاروین شاروین کی نا فضول قسم کی باتیں. میں نے ان سے کہا مجھے ایک بات بتاؤ, یہ انڈا جو ہے 21 دن میں چوزا بن جاتا ہے, اس کو تو کروڑوں سال میں بننا چاہیے تھا. ابے کیا ہو گیا؟ آپ کہہ رہے ہو نا انسان کروڑوں سال میں ایسا بنا ہے, یہ بہت بڑا جھوٹ ہے, الو بنایا جا رہا ہے. ہم 9 مہینے میں بنے ایسے ماں کے پیٹ میں, کروڑوں اربوں سال میں نہیں بنے. ڈارون کا نظریہ تو یہیں ٹھس ہو جاتا ہے. یہ تو انسان کو ماں کے پیٹ میں بنتے ہوئے دیکھ رہے ہیں, نہیں دیکھا ہوتا نا تو پھر کسی سائنسدان کے پاس مجھے لے جاتے, آپ کو لے جاتے, وہ کہتا ہے یہ کروڑوں اربوں سال میں ہی بن کے آیا ہے. یہ 9 مہینے میں یہ سب کچھ کلاکاریاں ہو رہی ہیں. ابھی بھی آپ ہماری 6 مرغیاں بیٹھی ہوئی انڈوں پہ, آپ جا کے دیکھ لو. 21 دن کے اندر, یہ کروڑوں سال کا ارتقا نہیں ہے. 21 آپ انڈا توڑو, زردی اور سفیدی کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے, نہ چونچ ہے, نہ اس میں پوٹا ہے, نہ اس میں دل ہے, نہ اس میں سوچنے کا دماغ ہے, کوئی احساس نہیں ہے. 21 دن اس کو ہیٹ ملتی ہے, اور 21 دن کے اندر ایسا چوزا پیدا ہو جاتا ہے اپنی ماں سے محبت کرنے والا. ہم جب چوزوں کو الگ کرتے ہیں نا مرغی سے, ایسا پاگلوں کی طرح بھاگتے ہیں اس کے پیچھے. یہ کیا قدرت کی کلاکاریاں ہیں بھائی. 21 دن کے اندر دماغ بھی بن گیا, محبت کے جذبات بھی ہو گئے. مرغی کی حالت دیکھو, ایسی محبت کرنے لگتی ہے, چیل سے لڑنا شروع کر دیتی ہے, اپنے سے طاقتور سے لڑنا شروع کر دیتی ہے. یہ جذبات بھی ارتقاء کے نتیجے میں پیدا ہوئے ہیں. 9 مہینے کے اندر انسان کے پیٹ میں, ماں کے پیٹ میں انسان تیار ہوتا ہے. 9 مہینے کے اندر, یہ کروڑوں سال کی کارروائی نہیں ہے. اور پیدا ہوتے ہی ماں کی چھاتیوں میں دودھ 2 گھنٹے کے اندر آ جاتا ہے. یہ کروڑوں سال میں ہوا ہے کیا؟ کیا کلاکاریاں بھائی. جو روٹی کھا رہی تھی اس سے بچے کی آنکھ, ناک, کان, دل, دماغ, جگر بن رہے تھے, بلڈ بن رہا تھا. ادھر بچہ پیدا ہوا, دودھ بننا, دودھ اور بلڈ کو دیکھو ایک دوسرے کے بالکل اپوزٹ ہیں. 1 گھنٹے کے اندر دودھ بننا شروع, 1 گھنٹے کے, اس سے بھی کم میں. ادھر پیدا ہوا, ادھر دودھ. کیا مینجمنٹ ہے بھائی. یہ فطرت نے اپنے آپ کو ڈیزائن کیا اتنا خوبصورت انداز سے کہ ادھر بچہ آئے گا اور ماں کی چھاتیوں میں دودھ پیدا ہو گیا, اور بچے کو کچھ نہیں پتا, لیکن دماغ کروڑوں سال میں نا ارتقا کرتے کرتے اتنا سمجھدار ہو گیا کہ مجھے پتا ہے دودھ کہاں سے ملے گا, حلق میں کہاں سے اترے گا. کھربوں سال میں بھی ایسا نہیں ہو سکتا, اور یہ دماغ تو بنا ہی نہیں کروڑوں سال. ابھی ایک پاکستانی ڈاکٹر کی میں سن رہا تھا یوٹیوب پہ, وہ دماغی امراض کے ڈاکٹر تھے. میں نے کہا اس کا اپنا دماغ کے علاج کی ضرورت ہے. وہ کہہ رہے جو ہمارا دماغ بنا ہے نا کروڑوں اربوں سال میں بنا ہے, یہ ارتقاء کے نتیجے میں. میں نے کہا اس کو میں جا کے پکڑوں, ڈاکٹر صاحب یہ 9 مہینے میں بنا ہے, یہ کروڑوں سال میں نہیں بنا.
یہ 9 مہینے میں بنا ہے. کیوں اندھے ہو گئے ہو خدا کی آیات سے؟ کیوں اندھے ہو گئے ہو؟ یہ 9 مہینے میں تیار ہوا ہے, یہ کروڑوں سال میں نہیں ہوا. آپ کہہ سکتے ہیں ڈاکٹر کو بھی پتا ہے 9 مہینے میں, پتا ہے, لیکن اندھا بنا ہوا ہے. وہ ڈاروین کی باتوں میں آئے اگر کروڑوں سال میں, بھائی 9 مہینے میں یہ کھوپڑی تیار ہوئی ہے. تو ایک ایک چیز ایسی یہ ڈیجیٹل کیمرے تھوڑے دنوں میں ہماری آنکھوں میں کھوپڑی میں فٹ ہوئے ہیں. تو اس لیے ہم بنے نہیں ہیں, بنایا ہے, اور بنانے والے نے ہمارے زندگی کا مقصد اچھا عمل. تو اچھے عمل میں میرے بھائی وہ عمل جس کو اللہ اچھا کہے. انٹرٹینمنٹ چاہے مذہب کے نام پہ ہو یا ویسے ہی ہو, اللہ اس کو اچھائی میں شامل نہیں کرتا. تو یہ جو ربیع الاول میں ہم جو کچھ کرتے ہیں, محرم میں ہم جو کچھ کرتے ہیں, یہ دین نہیں ہے, یہ انٹرٹینمنٹ ہے. آپ کہہ سکتے ہو رونا دھونا کہاں سے, اور نبی کے نام پہ ناچنا کہاں سے انٹرٹینمنٹ ہو گیا؟ اور بھائی رونے کی محفلیں بھی انٹرٹینمنٹ تفریح ہوتی ہیں, اور ناچنا گانا بھی کیا ہوتا ہے؟ تفریح ہوتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کو تنہائی کی عبادت پسند ہے. کسی نے اللہ کو خوش کرنا ہے, راتوں کو تہجد پڑھے. قرآن میں جو نیک لوگوں کی اللہ نے صفات بیان کی ہے, صدقات و خیرات کرتے ہیں, راتوں کو اٹھ کے اللہ کو پکارتے ہیں, نمازیں قائم کرتے ہیں, روزے رکھتے ہیں, التائبون العابدون الحامدون السائحون, روزے رکھتے ہیں, یہ جو ماں باپ کی اطاعت کرتے ہیں, رشتہ داری جوڑتے ہیں, یہ چیزیں ہیں جن کے بارے میں ہم سے سوال ہوگا. اس کے علاوہ جو کچھ ہم مذہب کے نام پہ کر رہے ہیں اس کا اللہ ذمہ دار نہیں ہے, بلکہ اس کے بارے میں قرآن کی آیت الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا, اللہ کہتے ہیں کچھ ایسے لوگ ہوں گے جن کی کوششیں دنیا میں بیکار جائیں گی, اور وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم نیک عمل کر رہے ہیں. آپ اپنے آپ کو پیٹ رہے ہو, اپنا خون بہا رہے ہو, انگاروں پہ چل رہے ہو, آپ نبی کے نام پہ ربیع الاول میں جلوس نکال رہے ہو, روڈ بلاک کر رہے ہو. ایک طرف مذہب آپ کو کہہ رہا ہے, نبی نے فرمایا جس نے راستے سے کانٹا نہیں ہٹایا نا وہ ایمان کے آخری درجے پہ بھی نہیں ہے, اور آپ راستے میں پورے جلوس لا کے 4 گھنٹے ٹریفک جام کر رہے ہو. آپ کتنے لوگوں کی میتیں ہو جاتی ہیں بیچ میں, دنیا کے کسی ملک میں اس کی اجازت نہیں ہے, اور آپ نے اس پہ لیبل کیا لگا لیا؟ مذہب کا لیبل. اللہ کو ہم راضی کر رہے ہیں, اللہ اس پہ راضی نہیں ہے کہ راستے میں کانٹا پڑا ہوا ہے آپ اٹھاتے نہیں ہو. اللہ اس پہ راضی کہاں ہوگا کہ راستے میں کانٹا پھینکو؟ کانٹا پھینکنے کی تکلیف زیادہ ہے یا 6 گھنٹے کے لیے روڈ بند کرنے کی تکلیف زیادہ ہے؟ موبائل کے سگنل بند, ساری ایمرجنسی بند. کیا حضرت حسین اس چیز سے خوش ہوں گے؟ ربیع الاول میں بھی یہی ہوتا ہے. پھر بھی میں کہتا ہوں آپ کسی پہ طنز نہ کریں, جا کے چھیڑیں نہیں, جو کر رہا ہے اس کو کرنے دیں, لیکن اپنے ایمان کی تو حفاظت کرو میرے بھائی. آپ تو سمجھو کہ یہ چیزیں مذہب میں شامل نہیں ہیں, یہ ہمارے مذہب کا حصہ نہیں ہے. مذہب کا حصہ جو ہے وہ قرآن نے بیان کر دیا, جو قرآن میں جنتیوں کی صفات ہیں وہ اللہ نے بیان کر دی. یتیم کا مال نہیں کھاتے, وراثت دیتے ہیں, معاہدوں کی خلاف ورزی نہیں کرتے, نمازوں کو قائم کرتے ہیں, ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں, رشتہ داری جوڑتے ہیں, سود سے بچتے ہیں. یہ ساری اہل جنت کی اللہ نے صفات بیان کی ہے. اس کے علاوہ کوئی بھی چیز آپ مذہب میں داخل کرتے ہو وہ آپ کی طرف سے ایڈیشن ہے, خدا اور اسلام اس کا ذمہ دار نہیں. وما علینا الا البلاغ.